अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल की आवाज़ वसीम हाशमी के साथ। लेकिन आज जो आवाज़ मेरे साथ है, मैं मुख्तसर सा तारुफ भी करवाऊँ तो मुझे ना कम से कम 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये फ़ख्र है और मुझे ये बड़ी अच्छा लगेगा कि मैं ना इनका तारुफ आप तक लाज़मी पहुँचाऊँ। पाकिस्तान टेलीविज़न के मारूफ़ ये न्यूज़ एंकर भी हैं, अदीब सदाकार। नाम है इनका ताहिर उबैद चौधरी साहब। इनका जो सबसे बड़ा एज़ाज़ है मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, वो फ़ख्र ये है, सऊदी अरब गवर्नमेंट ने एक मुनफ़रद एज़ाज़ से इनको नवाज़ दिया। इन्हें मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और दीगर बैनुल अक़वामी सीरत म्यूज़ियम डिजिटल नुमाइशों में उर्दू ज़ुबान में सीरतुल अंबिया और इस्लामी तारीख़ की सदाकारी के लिए मुंतखब किया गया। अक्सर आप इनकी आवाज़ रेडियो पे भी सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। और जो IVR एक हमारी आवाज़ें होती है IVR, जिस तरह आप किसी भी बैंक को कॉल करते हैं या किसी नेटवर्क को कॉल करते हैं तो आगे से जो आवाज़ किसी खातून की या मर्द की आती है, तो मर्दों में सर फहरिस्त मेरी आज की मेहमान शख्सियत है। ज़मीन व आसमान के कलाबे नहीं मिलाऊँगा, जो दूरी है इनकी आपके दरमियान वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे आपसे मैं ठीक ठाक हूँ। आपसे बात करते हुए मैं थोड़ा सा इसलिए झिझक रहा हूँ, जिस अंदाज़ के साथ उर्दू का इस्तेमाल आप करते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं आपसे आज बहुत कुछ सीखूँगा। जी, आपकी ज़रा नवाज़ी है, आप किस काबिल समझते हैं। बाकी आपने जो तारुफ़ करवाया ये भी आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ापन है। बाकी इंसान मेहनत करता है और अल्लाह ताला उसका समर देता है। बाज़ औक़ात आपकी नीयत पे देता है, बाज़ औक़ात आपकी मेहनत पे देता है। तो अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाज़ा है, ये अल्लाह ताला की बहुत करम नवाज़ी। बहुत शुक्रिया। ताहिर भाई, सबसे पहले तो मैं यही पूछूँगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। आपकी आवाज़ जो भी उर्दू समझता है, जब मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी जाता है तो आपकी आवाज़ उनकी समातों तक पहुंचती है। वो आवाज़ कैसी है और वो जो म्यूज़ियम है उसमें क्या कुछ हो रहा है और आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? किस्सा यूँ है कि गुज़श्ता बरस तकरीबन रमज़ान के महीने में ही मैं चूँकि फ्रीलांसिंग करता हूँ, 6-7 बरस हो गए। रेडियो के साथ वाबस्ता हुए मुझे कोई 20-22 बरस हो गए और मीडिया में यूँ कह लीजिए कि एक बहुत लंबे अरसे की वाबस्तगी है। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे एक क्लाइंट ने अप्रोच किया एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट के थ्रू, और उन्होंने फिर मुझे एक स्क्रिप्ट दिया कि इस पे हम वॉइस ओवर करना चाह रहे हैं। वो जैसे हम रूटीन में वॉइस ओवर करते हैं, उनको उनके मुताबिक मैंने डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक वॉइस ओवर करके भेज दिया। सऊदी अरब से वो थे। कुछ अरसे के बाद हज आ गया। ज़ाहिर है कि रमज़ान के तकरीबन 2.5 माह के बाद हज का मौसम आ गया। तो हज के दिनों में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं यहीं पे इस्लामाबाद में होते, लेकिन आजकल अमेरिका में हैं। तो वो उन दिनों में हज पे गए हुए थे। तो फेसबुक पे चूँकि हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या मसरूफ़ियात चल रही हैं उनको भी देखते रहते हैं। तो मेरा इरादा था कि जब उनका हज मुकम्मल हो जाएगा तो मैं उन्हें मुबारकबाद के लिए फ़ोन करूँगा। लेकिन अभी चंद ही दिन गुज़रे तो उनकी मुझे कॉल आ गई, तारिक भाई की। और वो कॉल करके मुझे कहते हैं कि ताहिर साहब आपको बहुत मुबारक हो। मैंने कहा जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मुबारक तो मुझे आपको देनी चाहिए, आप हज बैतुल्लाह करके आए हैं। मैं कहा नहीं, आपको पता नहीं है अल्लाह ताला ने आपको कितनी बड़ी सादत के लिए मुंतखब फरमाया। सुभान अल्लाह। तो ये पिछले साल हज की बात है कि हज में एक डिजिटल म्यूज़ियम जो कि सीरत म्यूज़ियम के नाम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी इस्लामाबाद में भी उसका इफ्तिताह किया गुज़श्ता बरस। और उसमें भी वो जो तकरीब हुई थी उसमें भी जो आवाज़ जिसमें सब कुछ बताया जा रहा था वो भी मेरी ही आवाज़ थी। तो जब मुझे इस सादत का पता चला तो उसके बाद तो फिर यूँ कहिए कि दिल में वो जो तड़प थी, जो उमंग थी वहाँ जाने की, वो ज़ाहिर है कि मज़ीद बढ़ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3-4 माह पहले अपने वालिदैन के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ फिर मैं उम्रे के लिए गया हूँ। और फिर जब अपने कानों से उस आवाज़ को सुना है और जिस जगह पे सुना है तो वो कैफियत मैं बयान नहीं कर सकता। राइट भाई, सिलेक्शन कैसे हुआ था? क्योंकि सिर्फ मैं समझता हूँ जब ये सीरत म्यूज़ियम में, सऊदी अरब तो
اور جس طرح کیلیگرافی ہے وہاں پہ وہ بھی اعزاز پاکستان کو حاصل ہے کیونکہ وہ پاکستان کے ہی تعلق رکھتے ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے. تو آپ ماشاءاللہ اسلام آباد سے کتنے لوگ گئے تھے اور کس طرح آپ کا سلیکشن ہوا؟ یہ وسیم بھائی کچھ ایسا ہے کہ جب یہ سلیکشن شروع ہوا تھا تو تب کسی کو بھی پتہ نہیں تھا, کسی کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ جو آپ سے سیمپل منگوائے جا رہے ہیں یہ کس کام کے لیے منگوائے جا رہے ہیں. اچھا. تو انہوں نے سیمپلز بہت سے لوگوں سے منگوائے, انفیکٹ جتنے بھی فری لانسنگ ویب سائٹس پہ خاص طور پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے منگوائے, جو پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے دو لوگوں نے اپروچ کیا, ایک جو ہے انہوں نے مجھے ایک فری لانسنگ ویب سائٹ ہے اس کے تھرو اپروچ کیا, اور ایک دوسرے ہیں شخص جنہوں نے مجھے ڈائریکٹلی میرے واٹس ایپ سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا. ان دونوں نے چونکہ ایک ہی چیز کا سیمپل مجھ سے مانگا تھا تو پھر ان کے ساتھ میری اس پہ مزید بات چیت ہوئی. جب تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو میں چیز بھیج چکا ہوں یہ کس کس کے پاس جائے گی. پھر بہت سے مفتیان کرام ہیں, انہوں نے وہاں سے ظاہر ہے کہ ان کی پوری ایک ٹیم تھی تو جو کہ وہاں پہ خدام الحرمین شریفین کی جانب سے, تو ان لوگوں نے وہ مسلسل رابطے میں رہے تلفظ کے حوالے سے. پھر انہوں نے بہت سے سوالات بھی اس حوالے سے کیے. وہ پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوئی کہ مجھے پھر ایک دن ان کی کال آتی ہے اور مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ کی آواز جو ہے وہ سب آوازوں میں سے ہم نے منتخب کر لی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو کہ عربی پہ بھی عبور رکھتا ہو, اس کے تلفظ پہ بھی. تو الحمدللہ تجوید کے ساتھ بچپن سے میں 4 دفعہ تو تجوید کی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ عربی دبئی میں بھی کوئی 3.5-4 برس میرے گزرے, تو عربی کے ساتھ ایک خاص نسبت تھی. ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں الحمدللہ. تو اس نسبت کی وجہ سے الحمدللہ یہ ہے کہ پھر اردو کا تلفظ بھی اس حوالے سے بھی کافی ہماری گفت و شنید رہی. تو انہوں نے جو شروع میں اسکرپٹس بھیجے وہ جو سیرت میوزیم بنا تھا پہل اس میں وہ فری ہوتا تھا. جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو پھر دوست احباب وہاں پہ ملے, انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح سے میوزیم بنا ہے. تو بہت سے دوست احباب ایسے ہیں جو کہ آواز سن کے ریکارڈنگ کر کے بھیجا ہوگا. جی بالکل, انہوں نے پھر ریکارڈ کر کے بھیجا. تو وہ تڑپ چونکہ اتنی بڑھ چکی تھی, میں تو کہتا تھا کہ بس اڑ کے کسی طرح میں وہاں پہنچ جاؤں اور پھر وہیں پہ رہ جاؤں. اچھا طاہر بھائی, آپ پاکستان ٹیلی ویژن میں ابھی آپ نیوز کاسٹر بھی ہیں, صداکاری بھی کرتے ہیں, ادیب بھی ہیں. کتنی کتابیں اس وقت آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہیں؟ جی میرے 3 شعری مجموعات ہیں جو کہ منظر عام پہ آ چکے ہیں. 2013 میں پہلا شعری مجموعہ آیا تھا سب تیرے واسطے کے نام سے. پھر اس کے بعد تیرا ساتھ اگر نہ ملتا, یہ 2 برس کے بعد 2015 میں. اور پھر ان دونوں کے 2 ایڈیشنز آئے تھے. اور پھر یاد کا چھٹا موسم کے نام سے, اور ایک عقیدتوں کے گلاب کے نام سے ایک نعتیہ کلام کا مجموعہ ہے. بس اپنی سی کوشش کرتے رہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ پاکستان میں اگر میں کسی کو سنتا ہوں, کیونکہ ہم نے روحانی شاگرد ہیں, روحانی شاگرد سے مراد کے پاکستان ٹیلی ویژن ہمارے دور میں, آپ کے دور میں پاکستان ٹیلی ویژن تھا. طارق عزیز رحمۃ اللہ علیہ, ضیاء محی الدین رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ شخصیات تھیں, دلدار پرویز بھٹی, معین اختر, کہ جن کو دیکھ کے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اب پاکستان میں لگ بھگ 130 چینل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اردو انہوں نے بولی ہے اور جو آپ بول رہے ہیں, آپ ان کے شاگرد بھی ہیں ضیاء محی الدین مرحوم کے, تو وہ جو اردو کا موجودہ دور میں تہس نہس کیا جاتا ہے, تو یہ کچھ دل دکھتا ہے پھر آپ کا؟ دل دکھتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ایک معیاری اردو بولی جاتی تھی اس دور میں, طارق عزیز صاحب یا ضیاء محی الدین صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے ہمارے اساتذہ میں سے تھے. تو مجھے اتنا شوق تھا اس چیز کا کہ میں تھیٹر میں مجھے ایڈمیشن مل گیا ناپا میں, تو میں کراچی چلا گیا یہاں سے. حالانکہ اس دور میں بالکل نوجوانی کا دور تھا, تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پھر لاہور میں جو عرصہ گزارا اس میں اسلم کولسبری صاحب تھے, وہاں پہ جو پنجاب رنگ ریڈیو ہے, تو بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوا, ان سے سیکھنے کا موقع ملا. ظاہر ہے کہ وہ جو ہم نے PTV اپنے بچپن میں یا لڑکپن میں نوجوانی میں دیکھا ہے,
اس طرح کی شستہ اردو، اس طرح کی نستعلیق اس طرح کے لوگ نہیں ملتے آپ کو، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لیگیسی جو ہے ان لوگوں کی، ان کو سیکھنا چاہیے. اب بس وہ کوشش کرتے ہیں. ہم بھی اپنی طرف سے، اور میں بھی اپنے فیس بک پیج پہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی تلفظ میں کوئی بہت بڑی غلطی ہے جسے درست کیا جانا چاہیے، تو اس کی ادائی میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو ضرور لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ عوام بھی اس چیز کو سیکھے. میں یہاں پہ ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا درست، اگر ہم اس کو تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں مؤنث میں استعمال کریں، درستی آئے گا، درستی لیکن ہم درستگی کہتے ہیں. ادا سے ادائی، لیکن ادائیگی کہا جائے گا. تو یہ جو وہ چیزیں ہیں، جس طرح ٹک ٹاک اکاؤنٹس آپ کے ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، کیونکہ ماشاءاللہ جتنا آپ کے پاس علم ہے میرے پاس نہیں ہے، 15 سے 20 سیکنڈ کا کوئی نہ کوئی ٹک ٹاک پہ، ریلز پہ ایسے بتایا کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی لفظ آپ جس طرح آپ نے شوق حلق سے آواز نکالی ہے، تو عام بندوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ. وہ دیکھیے، واو مجہول ہے، واو لین بھی ہے. آپ مطلب صرف زیر زبر پیش جو ہیں، یہی حرکات جو ہیں اس اردو میں نہیں ہیں. اردو میں مجہول آوازیں بھی ہیں، اردو میں معروف آوازیں بھی ہیں، اردو میں لین آوازیں بھی ہیں. آپ کو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ان کو سمجھنا. جب آپ کسی چیز کو اپنی روٹین میں لے آتے ہیں، آپ کے روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے، تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک ماحول میں رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. آپ کو اگر شوق ہے درست اردو بولنے کا، تو آپ ایسے لوگوں کو سنیے جو درست اردو بولتے ہیں. بالکل. تو ہم نے بھی چونکہ ماحول میں رہ کے ہی سیکھا ہے، وہ چاہے صداکاری ہو، وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بتاتا ہوں. جب میں نے اپنے شعری سفر کا آغاز کیا تو مجھے عروض کا کوئی ماہر نہیں ملا. اچھا، یہ بھی بتا دیں عروض کہتے کس کو ہیں؟ مجھے تو پتہ ہے، دیکھنے والوں کو بتا دیں. موسیقی کے جس طرح پیمانے ہوا کرتے ہیں، 7 سر ہوتے ہیں. جی، 7 سر ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو مختلف بحریں ہیں، ان بحروں کا ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے جو کہ آواز کے زیر و بم سے تعلق رکھتا ہے، صوتیات سے تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کی تحریر سے نہیں. تو جب اس کی تختی کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا جو آپ نے مصرع لکھا ہے، یہ اس بحر میں ہے یا اس سے خارج ہو رہا ہے. اس میں جیسے ہم میوزک میں کہتے ہیں کہ اتنے ماترے جو ہے وہ اوپر. تو اسی طرح سے جو عروض، وہ میں بات کر رہا تھا کہ عروض کے لیے مجھے کوئی ماہر ایسا نہیں مل رہا تھا. تو مجھے اتنا شوق تھا کہ کوئی مجھے بتائے، مجھے سمجھائے کہ یہ ہے کیا. حالانکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا اس وقت تک ہم ریڈیو کر کے، اور رات کا پروگرام جو ہے وہ تو میں 2 دہائیوں تک لے کے چلتا رہا ہوں. ابھی کچھ عرصے سے میں اسے سمجھ رہے ہیں کہ لا تعلق ہو گیا تھوڑا سا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس چیز کا شوق رہا ہے اسے سیکھنے کی پھر پوری کوشش کی ہے. تو مجھے میرے بڑے اچھے استاد ہیں، چونکہ میں آگے جو بتانے والا ہوں ان کا نام ابھی نہیں بتاؤں گا. تو وہ جہلم میں ہوتے تھے، میں گجرات سے جاتا تھا ریڈیو سے. تو ان سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے گاؤں آ جایا کیجیے. میں ریٹائر ہو چکا ہوں تو میں بچوں کو ویسے بھی پڑھاتا ہوں، تو آپ اپنا کلام لے کے میرے پاس آ جایا کیجیے. میں ہفتے میں 2 دن جاتا تھا، 3 گاڑیاں تبدیل کر کے گجرات سے میں جاتا تھا، اور وہاں پہ ان کے گاؤں میں، اور شام کے وقت وہاں پہ پہنچنا، کیونکہ ریڈیو کر کے پیدل چلنا کتنا ہوتا تھا؟ وہ تقریباً کوئی 1.5-2 کلومیٹر ان کے گاؤں تک. 3 بسیں بھی تبدیل ہوتی تھیں. 3 بسیں بھی تبدیل ہوتی تھیں. وہ بھی ہم اسٹوڈنٹ دور تھا، آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح جوانی تھی. تو اس میں تو پیسے کوئی خاص اتنے آپ کی جیب میں نہیں ہوتے، تو آپ بس وہ اسٹوڈنٹ کارڈ ہوتا ہے آپ کے پاس اور آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو شوق اتنا تھا کہ وہاں پہ ان کے گاؤں تک پہنچنے کے لیے وہ تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا جو سفر ہے، جس میں پیدل سفر بھی تھا، وہ شام کو جنگل سے ہی تھا. تو وہاں سے جانا، اور اپنی شاعری جب لے کے میں پہلے دن ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے کوئی غزلیات تھی میری 4 یا 5 غزلیات تھیں، انہوں نے صرف ایک شعر رہنے دیا، باقی ہر چیز پہ انہوں نے کراس لگا دیا. دل تو ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا ہوگا. دل آپ سمجھیں کہ اچھل کے باہر آ گیا.
تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے نا، اس میں بھی یہ مصرع فلاں بحر میں ہے اور یہ فلاں بحر میں ہے، یہ بھی دو مختلف بحروں میں، لیکن اچھا خیال ہے اس لیے میں نے نہیں کہا۔ کیا کہنا تو ابھی وہ استاد حیات ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی اور لمبی زندگی دے۔ انہوں نے پھر آہستہ آہستہ کچھ کتب دیں، پھر انہوں نے ساتھ کے ساتھ جو ہے اصلاح کرنا شروع کی۔ گو کہ اب پیچھے جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ جو کالج کے دور میں جو شاعری لکھی تھی آج وہ مذاق لگتی ہے، تو وہ یعنی وہ شاعری جو تھی اب موجودہ شاعروں جیسی تھی؟ میں اب نام نہیں لینا چاہتا۔ نہیں ایسا نہیں میں کہوں گا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، ہر کوئی ادب میں اپنی جگہ پہ کوشش کر رہا ہے۔ میں اس چیز پہ نہیں جاتا کہ آپ کو اللہ نے آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں، آپ کی کامیابی اس چیز پہ منحصر نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے عزت کتنی دی ہے اور اللہ نے آپ کو کتنی برکت دی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی کا انحصار ان چیزوں پہ ہے۔ باقی کسی کا مشہور ہو جانا میں سمجھتا ہوں وہ مقبول ہو جانے کے برابر نہیں ہوتا۔ اب آپ کے تیر جو ہیں وہ چاہت فتح علی خان کی طرف ہے۔ پروگرام 15 منٹ کا ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا سا مزید کلوز کریں۔ تو وائس اوور آرٹسٹ جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا تلقین کریں گے ان کو؟ اچھا، اب ایسا ہے کہ فری لانسنگ ہماری جو انڈسٹری ہے بہت بڑھ چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے یہ 5th لارجسٹ ہے اور بہت سے فری لانسرز ہم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا، جو ایک انسکلڈ لیبر ہوتی ہے اور جو اسکلڈ لیبر ہوتی ہے، دونوں کی ویجز میں فرق ہوتا ہے، دونوں کو جو پے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں فری لانسنگ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہے، اور اس میں آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو چیز بھی آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو سیکھیے۔ کوئی اسکل سیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مارکیٹ پلیس اتنی سیچوریٹڈ ہو چکی ہے، اتنے زیادہ لوگ بھر چکے ہیں اس میں، کہ اس میں جو پروفیشنلز ہیں اور اس میں جو نئے لوگ ہیں ان میں جو ہے وہ آپ کو تخصیص کرنے کا کوئی ایسا فارمولا نہیں ملتا۔ تو بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں، پھر وہ ڈائریکٹ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، وہ چونکہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ پروفیشنل۔ جو آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کا جو فیس بک پیج ہے وہ بتا دیجیے۔ فیس بک پیج میرا چودھری طاہر عبید تاج کے نام پہ، کافی لمبا نام ہے، تاج میں تخلص کرتا ہوں تو یہ پورا نام ہے، اور اس پہ جو بھی میسیجز آتے ہیں ان کی میں کوشش کرتا ہوں ان تمام پیغامات کے میں خود سے جوابات دوں، اور جو بھی مجھ سے ہو سکے کسی کو اگر میں کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے گائیڈ کر دیں تو ان کو پھر پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ صحیح طرح سے گائیڈ کریں اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ 2 منٹ کا کام نہیں ہے، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ آج کل آپ دیکھیے کہ وہ کامیابی کے شارٹ کٹ کی وجہ سے اتنی معاشرے میں انزائٹی ہو چکی ہے، اور اس کے لیے میں اکثر ایک مسنون دعا ہے اور میں اپنے دوست احباب کو کہتا ہوں کہ یہ ضرور پڑھا کیجئے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شارٹ کٹ پہ چلنے کی بجائے، کیونکہ شارٹ کٹ آپ 10 دن کام کریں گے اور ان 10 دنوں کے بعد بعض اب لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے چینل پہ AI پہ مبنی ایک چینل بنایا تھا، تو وہ 10-12 دن ہم نے اس پہ کام کیا لیکن وہ چلا نہیں، وہ بند ہو گیا۔ تو میں اکثر ان سے کہا کرتا ہوں کہ اگر یوٹیوب کو یہی سب کچھ چاہیے ہو، کیونکہ اس نے تو آپ کے کام پہ ایڈ چلانا ہے اور اس سے خود بھی کمانا ہے اور آپ کو بھی 4 پیسے دینے ہیں، تو اگر انہوں نے یہی کام کرنا ہو تو وہ AI سے خود ویڈیوز جنریٹ کر کے تو اپنے پلیٹ فارم پہ وہ ڈال دیں، اس کے لیے آپ کو بھی انہیں ہائر کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں تھوڑی سی محنت کیجئے، جو پروفیشنلز ہیں ان سے تھوڑا سا سیکھ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ کامیابی جب بھی آپ کا مقدر کہتے ہیں نا، مقدر جب چومنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تسلسل چاہیے، آپ کے لیے ایک پیریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہم میرے آج بال نہیں ہے نا
تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ بھی ایک میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میرے پیچھے بھی بہت زیادہ محنت ہے. لیکن باتیں میری شارٹ کٹ میں نے باتیں کی ہیں. 20 منٹ کا یہ پروگرام ہو چکا ہے. مزید باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے, لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے طاہر بھائی کہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو پوڈ کاسٹ کے لیے ہم بلائیں گے, تاکہ بہت سی سوالات ہیں جو ابھی بھی میرے ذہن میں ہیں, لیکن وقت کی کمی ہے, اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ, آپ نے اس قابل سمجھا. اور دوسری چیز ایک اور جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جو ویڈیوز ابھی ہم نے دیکھی ہیں, جی جی ان کے حوالے سے بس تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. یہ مکہ مکرمہ شہر کائنات کا مرکز, زمین کی اصل و بنیاد اور ملکوں میں منتخب کردہ شہر ہے. اس سرزمین میں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے, جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. یہ جو ویڈیو ہم نے ابھی دیکھی ہے, یہ بالکل اگر آپ گیٹ نمبر 106 جو ہے مسجد نبوی کا, 106 اور 107 کے بالکل سامنے یہ سیرت میوزیم ہے. اس میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کو وہ جو تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا مکہ سے مدینہ کا سفر, پھر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے بھی ڈاکیومنٹریز ہیں جو کہ وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو ڈاکیومنٹری تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے تھی, جو کہ ابھی ہم نے جس کا ایک کلپ دیکھا ہے. اور دوسری جو ہے یہ اصطاف میوزیم ہے, یہ بھی مسجد نبوی سے کچھ ہی فاصلے پہ ہے. اور یہ جو ہم پہلے سیرت میوزیم کا دیکھ رہے تھے, یہ الحمدللہ ابھی 5 ملکوں میں چل رہا ہے, اور اردو میں بھی. اور مکہ میں کلاک ٹاور میں آپ اگر جاتے ہیں تو کلاک ٹاور میں بھی دوسری منزل پہ سیرت میوزیم ہے. اور جب آپ ٹاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک میوزیم ہے جو کہ جس میں کائنات کا ایک پورا ماڈل بنایا گیا ہے, مختلف سیارے ہیں, اور ان کے حوالے سے وہ ایک ڈیوائس آپ کو دیتے ہیں, تو وہ اس ڈیوائس کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں. کسی بھی زبان کا انتخاب کر لیں, تو اردو کا اگر آپ انتخاب کریں گے تو اس میں بھی آپ کو آواز سننے کو ملے گی. پھر مدینہ منورہ میں جو ابھی ڈبل ڈیکر بس گورنمنٹ کی طرف سے چلائی گئی ہے, اس میں بھی جب آپ مختلف جگہوں کا سفر کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں ان مقدسات, ان زیارات پہ. اس میں بھی ماشاءاللہ آپ کی آواز ہے. بھی الحمدللہ وہ بھی جس جگہ پہ جاتے ہیں تو اس جگہ کے حوالے سے تاریخ بتائی جاتی ہے کہ یہ جبل احد ہے, اور اس کے حوالے سے یہ اس کی تاریخ ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی کہ اتنی بڑی سعادت سے نوازا. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. محنت کرنی چاہیے. بہت شکریہ طاہر بھائی آپ کا, اور دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.